अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज। आप सुन रहे हैं रमज़ान रेडियो वोल्फ्स 87.9 FM। आज हम कुरान शरीफ की सूरतुल असर का मताला करेंगे, इसके मज़ामीन को समझने की कोशिश करेंगे। सूरतुल असर कुरान मजीद की मुख्तसर सूरत है, लेकिन ये अपने मज़ामीन के एतबार से कुरान मजीद का सेंट्रल आइडिया है। इसको मरकज़ी ख़याल कहा जाता है, यानी कुरान का उसकी तालीमात का जो निचोड़ है वो इस सूरत में मौजूद है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने सूरह असर समझ ली गोया उसने पूरा कुरान समझ लिया। सूरह असर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वल अस्रि, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक कोई इस बात में शक नहीं है कि इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे। आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, और हक बात की नसीहत करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। अब इस कायनात में इंसान दो ग्रोहों में तकसीम हैं। एक वो ग्रोह जो किसी न किसी मज़हब का पैरोकार है, वो मज़हब को फॉलो करता है, किसी एक हस्ती पर यकीन रखता है जो इस कायनात का निज़ाम चला रही है। वो मुसलमान भी हैं, वो क्रिश्चियंस भी हैं, वो यहूदी भी हैं, वो हिंदू भी हैं, वो दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो किसी एक बड़ी हस्ती की, एक सुप्रीम पावर का कोई न कोई तसव्वुर उनके यहाँ पाया जाता है। मुसलमानों का तसव्वुर एक खुदा का तसव्वुर है, एक अल्लाह का तसव्वुर है जो इस कायनात का खालिक और मालिक है। इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब में खुदा का या एक ऐसी हस्ती का तसव्वुर पाया जाता है जो इस कायनात का निज़ाम चलाने वाली हस्ती है। और इंसानों का एक दूसरा ग्रोह जो मज़हब पे या किसी ऐसी हस्ती पे यकीन नहीं करता कि जो इस कायनात का निज़ाम चला रही है, जिसको हम मादा परस्त कहते हैं, धैर्य कहते हैं, जो किसी मज़हब पे या खुदा पे या किसी ऐसी हस्ती पे यकीन नहीं करते। कुरान मजीद चूँकि इंसानों की हिदायत के लिए है, ये सिर्फ मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं। तो जब इंसानों की हिदायत के लिए है तो सूरह असर में अल्लाह ताला ने कुछ अकली दलाइल दिए हैं। कुरान में चूँकि 3 तरह के दलाइल उमूमी तौर पे बयान हुए हैं। एक अफाकी दलाइल जो इस कायनात के एतबार से हैं, जो कायनात की वसअत के एतबार से हैं, जो इस कायनात के अंदर कुछ शवाहिद मौजूद हैं उसकी बुनियाद पर हैं। दूसरे अनफुसी दलाइल, अनफुसी दलाइल कहते हैं जो इंसान की ज़ात से मुतल्लक हैं, जो इंसान के बारे में दलाइल हैं, जो इंसान के जिस्म से, इंसान के नफ्स से जो दलाइल दिए जाते हैं वो अनफुसी दलाइल हैं। और तीसरे तारीख़ी दलाइल हैं। तारीख़ी दलाइल वो हैं जो पहली अक़वाम के किस्से बयान किए गए हैं। सूरह असर में वो दलाइल भी, तारीख़ी दलाइल भी और अनफुसी दलाइल भी मौजूद हैं। और अकली दलाइल, इसका आगाज़ जो है वो एक अकली दलील से किया जा रहा है। वल अस्री, कसम खा के ये कहा गया है, कसम है ज़माने की। और कसम बुनियादी तौर पे एक दलील के लिए इस्तेमाल की गई है कि कसम है ज़माने की कि बेशक इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अब अरबी हम ग्रामर की बहस में नहीं जाते, लेकिन वल अस्री एक तो कसम भी हो गई और फिर इन्ना बेशक हो गया, और फिर लफ़ी जब ला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लफ़ी खुस्र, तो ये ताकीद और इसकी यकीनियत के लिए और दलील के तौर पे ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि बेशक इंसान खसारे में। और अब ये दलील यहाँ, जैसे आगाज़ में हमने इस पे बात की थी कि इंसानों के 2 ग्रोह हैं, एक जो मज़हब पे यकीन रखता है और एक वो जो मज़हब पे यकीन नहीं रखता। जो तो मज़हब पे यकीन रखता है उसको तो शायद बात समझाना आसान हो, क्योंकि वो जब फ़ायदे और नुकसान की बात करेगा तो उसके यहाँ आखिरत का फ़ायदा और नुकसान मैटर करता है। वो ये समझेगा कि अगर आखिरत उसकी ज़िंदगी अच्छी हो गई, वो जन्नत में चला गया, तो वो
کامیابی پا گیا اور وہ آخرت میں جہنم میں چلا گیا یا اس کی زندگی آخرت کی زندگی خراب ہو گئی تو اس کو نقصان ہو گیا۔ لیکن ایک وہ شخص جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا، جو آخرت کی زندگی کا ہی منکر ہے، جس کے خیال میں ساری زندگی صرف یہی ہے جو اس دنیا کی زندگی ہے، اس کو یہ بات اپیل نہیں کرے گی۔ اس کے لیے تو پھر یہ بات کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے کہ ایسا کوئی خسارہ، ایسا کوئی نقصان یا ایسا کوئی فائدہ جو آخرت کی زندگی میں ہے، چونکہ وہ اس پہ یقین ہی نہیں رکھتا۔ اس کے خیال میں زندگی تو ساری کی ساری وہی ہے جو اس دنیا میں ہے، آپ اس میں کھائیں پئیں موج اڑائیں مستی کریں اور پھر یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، اس کے بعد کی کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ اس کو یہ دلیل اپیل نہیں کرے گی، لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اس کی جو دلیل ہے، جو عقلی دلیل ہے، وہ عقل کی بنیاد پر ہر شخص کو اپیل کرتی ہے۔ وہ شخص جس کی عقل پہ پردہ نہ پڑا ہوا ہو، جو تھوڑا سا غور فکر اور تدبر کرے، وہ دلیل اس کو اپیل کرے گی۔ تو اس میں یہ دلیل ہے جو بلا تخصیص مذہب، یہ عقلی دلیل ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کے نزدیک تو خسارہ، آخرت کا خسارہ اور فلاح، آخرت کی فلاح امپارٹنٹ ہے، دنیا میں کمی کوتاہی جو بھی ہے وہ برداشت کرتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ جب بندہ مذہب پہ یقین نہیں رکھتا تو اس کے لیے تو اس صورت میں بنیادی طور پہ اس شخص کو بھی مخاطب کیا گیا ہے جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا، جو کسی مذہبی فکر اور سوچ کا عمل نہیں ہے، جو کسی ایسی ہستی کے اوپر یقین نہیں رکھتا جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے اور وہ کسی بھی تشریح کے مطابق اس کو نہیں مانتا، یہ اس کے لیے بھی اس میں دلیل ہے۔ چونکہ یہ مادی تصور آیات جو ہے، یعنی جو میٹیریلسٹک اپروچ ہے، وہ اس کے ماننے والے لوگوں کے لیے بھی اس میں دلیل ہے۔ اور اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس صورت کی سمجھ کیسے آئی کہ بغداد میں ایک شخص جو برف فروش تھا، وہ آواز لگا رہا تھا کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھ پہ رحم کرے، وہ میری برف خرید لے اس سے پہلے کہ میرا یہ سرمایہ ضائع ہو جائے۔ یعنی برف پہ اگر کسی نے آئس پہ انویسٹ کی ہو تو وہ بنیادی طور پہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ پگھل رہی ہوتی ہے، وہ پانی بن رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس کو، اگر اس کا کوئی کسٹمر اس کو خریدتا نہیں تو وہ اگلے دن تک پگھل جائے گی، وہ ضائع ہو جائے گی۔ یورپ میں تو شاید اس کا زیادہ احساس نہ ہو، افریقہ میں اور جو گرم علاقے ہیں وہاں گرمیوں میں برف فروش برف کے سٹال لگاتے ہیں، وہ سیل کرتے ہیں، اس کو بوریوں سے ڈھانپ کے رکھتے ہیں، اور وہ اگر بر وقت سیل نہ ہو تو وہ پگھل جاتی ہے، وہ پانی بن جاتی ہے اور ان کا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ شخص جس درد بری آواز کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ رحم کرو اس شخص پہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، رحم کرو اس شخص کے حال پہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، یعنی خرید لو، اگر تم نہیں خریدو گے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں انسانی زندگی کی مثال بالکل ایسے ہی ہے۔ انسانی زندگی اس پگھلنے والی برف کی طرح ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ انسانی زندگی ایک کسی باٹل میں، ایک کسی برتن میں موجود ایک لیکوڈ ہے، ایک مادہ ہے جس میں سوراخ ہوا ہے، اور وہ ہر لمحہ اس میں سے وہ بہہ رہا ہے، وہ نکل رہا ہے، اگرچہ اس کی مقدار تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک خاص وقت کے بعد وہ مادہ اس برتن سے نکل جائے گا اور وہ برتن خالی ہو جائے گا۔ وہ برتن میری اور آپ کی اور ہر انسان کی زندگی ہے۔ اب وہ انسان خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ مذہب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ کسی خاص مذہب کا پیروکار ہے یا وہ کسی بھی مذہب، وہ مادہ پرست ہے، ہر صورت میں اس کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک برتن میں پانی یا کوئی لیکوڈ ڈال دیا گیا اور پھر اس کو ایک سوراخ کر دیا گیا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بلا تخصیص مذہب، بلا تخصیص اس کی تھاٹ کہ وہ مذہب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کی زندگی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس لیکوڈ کی طرح ضائع ہو رہی ہے۔ تو یہ اس کے لیے خسارہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو وہ انسان کسی چیز کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موت کے قریب ہو رہا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک پہلو تو یہ ہو گیا۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مادہ پرست انسان ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔
جب وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے تو وہ اس وقت کو بھی اپنے لیے قیمتی سمجھتا ہے. وہ سوچتا ہے ہر وقت میں انجوائے کروں. وہ کھانے پینے میں جو چیز دل کرے وہ کھائے، جو دل کرے وہ پیے، جو دل کرے وہ عیاشی کرے. اس کی بھوک، اس کی پیاس، اس کے استعمال کی چیزیں، اس کی جنسی خواہشات، وہ ان ساری چیزوں کو مسلسل حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ وقت، جیسے ایک بندے کو پیاس لگی ہو اور اس کو بہت شدید پیاس جب ہوتی ہے تو اس وقت وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پانی پیے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کو پانی ملے تو وہ کئی گلاس پانی پی جائے گا. لیکن جب وہ ایک گلاس پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. اگر کچھ رہے تو دوسرے گلاس میں وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جب وہ اگر تیسرا گلاس پی لے تو اس کے بعد ایک مخصوص ٹائم تک اس کو پانی پینے کا دل نہیں کرے گا. وہ پانی پینے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اس کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی پانی پینے کی. اسی طرح جب انسان بھوک اس کو لگتی ہے تو اس وقت بھی ایک خاص ٹائم تک جب وہ بھوک کی پیک پہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ کھانا کھا جائے گا اور اس کے پسند کے کھانے اس کو یاد آتے ہیں. لیکن جب وہ کھانا کھا لیتا ہے ایک دفعہ، وہ بالکل کوئی عام سی روٹی بھی کھا لے، وہ عام سا کھانا کھا لے، جب اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا من پسند اور بہت قیمتی کھانا بھی اس کے سامنے پڑا ہو تو اس کا دل نہیں کرے گا. اسی طرح جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے جب بندہ ایک دفعہ اس پروسیس سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کا رجحان اس طرف سے بھی شفٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں اس دنیا کی زندگی میں ساری چیزیں حاصل کر لوں گا، وہ ایک دفعہ پانی پی کے پھر پانی سے بھی بیزار ہو جاتا ہے. وہ روٹی کھا کے وہ اس سے بھی بیزار ہو جاتا ہے. وہ جنسی خواہش پوری کرنے کے بعد اس سے بھی بیزار ہو جاتا ہے. وہ ایک اچھی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، جب وہ حاصل کر لیتا ہے تو ایک خاص لمحے، ایک خاص ٹائم کے بعد وہ اس سے بھی بیزار ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی وقت ہے، یعنی وہ وقت کے قلیل حصے میں لطف اندوز ہو سکتا ہے، اس کے بعد جو وقت کا کثیر حصہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اور اس میں وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا. پانی، کھانا پینا، تمام چیزیں وہ ایک بہت تھوڑے وقت کے لیے لذت حاصل کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اور وہ بالکل وہ عقلی دلیل اس کے اوپر صادق آ رہی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں. اب یہاں انسان کے اندر انسان فطری طور پہ سوالات پوچھتا ہے. اس کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے. وہ ہر چیز کے بارے میں کھوج لگاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں ایکسپلور کرنا چاہتا ہے. تو یہاں انسان کی فطرت پھر یہ سوال پوچھتی ہے کہ یہ تو کہا گیا انسان خسارے میں ہے، تو خسارے کا چونکہ جو ہی یہ بات آتی ہے تو وہ دنیا کی ساری چیزوں کے گرد اس کی نگاہ گھومتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ یہاں خسارے کی بات کی گئی ہے لیکن فلاں فلاں بندے تو خسارے میں نہیں ہیں. انسان پھر یہ تصور کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کو بادشاہت مل جائے وہ تو خسارے میں نہیں ہے، وہ تو عروج والا شخص ہے، اس کو تو بادشاہت مل گئی، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس قوت ہوتی ہے، وہ تو بڑے فائدے میں ہے. تو اس سارے مسئلے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے کچھ تاریخی واقعات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، جس میں فرعون کا ایک قصہ بھی ہمارے سامنے رکھا گیا. وہ ایک بڑا مضبوط بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے کتنے بچوں کو قتل کیا، جس نے انسانوں پہ کتنے مظالم ڈھائے. لیکن اس سارے کے باوجود اس کی کوئی تدبیر بھی نہ چل سکی. اس کے پاس ایک مضبوط بادشاہت تھی اور وہ اس بادشاہت کی بنیاد پہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا. وہ یہ نعرہ لگاتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہیں رزق دینے والا ہوں. یہ اس کی کیفیت تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ جب اس کی نافرمانی حد سے گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی اور پھر اس کو سمندر میں غرق کر دیا. اور جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس وقت اس نے اعلان کیا کہ میں ایمان لایا موسیٰ پر اور اس کے رب پر. لیکن اس وقت
اس کا وقت گزر چکا تھا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، وہ بادشاہت اس کو نہیں بچا سکی، وہ بادشاہت اس کو اس کے خسارے سے نہیں بچا سکی۔ وہ یہ چیز بھول گیا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور وہ جس دنیاوی فائدے کی بات کر رہا تھا، جس دنیاوی اس منصب کے اوپر اس کو فخر تھا، جس کے اوپر اس کا تکبر اور غرور تھا، وہ تکبر اس کو نہیں بچا سکا۔ تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ، اگر یہ چیز بھی ہمیں نہیں بچا سکتی، یہ چیز بھی فائدے والی نہیں ہے، بادشاہت اور یہ طاقت فائدے کی چیز نہیں ہے، تو کیا بڑے مکانات، بڑی عمارتیں، بڑے پلازے، کیا یہ فائدے والی چیزیں ہیں؟ انسان آج کی سوسائٹی میں ہم دیکھیں، کسی بھائی عزیز و اقارب کا کوئی بڑی عمارت بن جائے تو ہم اس پہ رشک کرتے ہیں کہ جناب وہ بڑا کامیاب ہو گیا، وہ شخص، اس کے پاس تو بہت دولت آ گئی اور اس نے تو یہ عمارات بنا لی، اور وہ کامیابی کی سیڑھیاں وہ چڑھ رہا ہے اور وہ عروج کی طرف جا رہا ہے۔ اگر عمارات کامیابی کا معیار ہوتی تو قرآن ایک قوم کا تذکرہ کرتا ہے جس کو قوم عاد کہتے ہیں، جنہوں نے بڑے مضبوط مکانات بنائے تھے، اور ان کے مکانات کے آج بھی وہ آثار موجود ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر مکانات بنائے تھے۔ آج کی انجینئرنگ تو یہ زمین پہ مکانات بناتے ہیں، اینٹ اور بلاک اور پتھر کے ساتھ وہ مکانات بناتے ہیں، لیکن انہوں نے تو بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی، اور وہ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر بنائے تھے، جو شاید آج کی جدید جو مشینری موجود ہے، اس کی موجودگی میں بھی وہ مشکل محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ وہ تو انہوں نے ہاتھوں سے بنائے تھے، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے، ان کے مکانات آج بھی موجود ہیں، اور وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، من اشد منا قوت، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی شخص ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا عذاب بھیجا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ ان کے وہ کھنڈرات آج بھی ہمارے لیے موجود ہیں، اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ قوم جو مکانات میں، انجینئرنگ میں اور اس بہترین بلڈنگز بنانے میں، بہترین گھر بنانے میں، کوٹھیاں بنانے میں وہ یکتا قوم تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ صرف اس کی بات نہیں ہے، بہت سارے دیگر تہذیبیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو جن لوگوں کو پاکستان آ کے تو ٹیکسلا، مونجو دڑو، ہڑپا، یہ تہذیبیں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو۔ میں ان میں سے ایک جگہ ٹیکسلا میں گیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں اتنے خوبصورت جو نقشے بنے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت طرز تعمیر ہے جو آج سے 3000 سال پہلے کا ہے۔ آج کے دور کا جدید دور بھی اس طرح کا طرز تعمیر بنانا ان کے لیے مشکل ہے۔ ان کا سیوریج سسٹم دیکھیں، آپ ان کے بازار دیکھیں، ان کے مکانات دیکھیں، ان کے وہ نقشہ دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تو وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ مونجو دڑو کو دیکھ لیں، آج وہ ان شہروں کے آثار زیر زمین کہیں نظر آئے تو ہم نے انہیں دیکھا اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ ہزاروں سال پہلے یہ اپنے دور کی بڑی تہذیبیں تھیں، بڑی ثقافتیں تھیں، اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ اور اگر یہ طرز تعمیر اور یہ مکانات اور یہ عمارتیں فائدے کی بات ہوتی تو وہ لوگ فائدے میں ہوتے، ان کا تو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ ان لوگوں کے نام کیا تھے، وہ لوگ کتنے، جسٹ ان کے آثار ہمیں نظر آئے، یہ پتہ چل سکا کہ وہ کس دور میں گزرے۔ لیکن وہ جیسے اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں بھی اس کو اس خسارے سے نہیں بچا سکتی۔ پھر بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ ہمیں کیا جو شخص اس دور میں یا کسی دور میں بادشاہت کے منصب پہ فائز ہو جائے تو شاید اس کو عروج ملے، شاید وہ کامیاب ہے۔ اور آج کے دور میں تو بالخصوص
اگر کسی کو کوئی پوزیشن پاور مل جائے تو اس کو کامیابی سمجھا جاتا ہے. تو ہم تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کی بڑی بڑی پوزیشنز تھی، وہ بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں، تو پھر شاید ان کے آثار بھی کہیں نہیں ملے. وہ اس ہمارے سب کنٹیننٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، جو 1000 سال تک صرف جو مسلمانوں کا دور حکومت ہے یہاں، اس کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں چند ایک لوگوں کی قبریں ہیں جو کہیں موجود ہیں، باقی لوگوں کی تو قبریں بھی معلوم نہیں ہیں کہ وہ کہاں ہیں. تو یہ وہ بادشاہت اور وہ طاقت وہ کہاں چلی گئی؟ وہ جلال الدین اکبر بر صغیر کا ایک بڑا بادشاہ تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ جہانگیر ایک بڑا بادشاہ تھا، شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر بڑے بادشاہ تھے، یہاں ظہیر الدین بابر ایک بڑا بادشاہ تھا، شیر شاہ سوری ایک بادشاہ تھا، رضیہ سلطانہ یہاں کی سلطان تھی، سلطان شمس الدین تتمش تھا. یہاں کتنے لوگ تھے وہ صفاستی سے مٹ گئے. اگر وہ بادشاہت ہوتی تو وہ پھر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی. آج ایک وقت تھا جب وہ اپنے محلات سے باہر نکلتے تھے تو ان کے خوف سے لوگ کانپتے تھے، لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے، لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے تھے. لیکن آج ان کے نام و نشان مٹے ہوئے ہیں. آج کہیں تاریخ کی کتابوں میں اور جروکوں میں تو وہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے نام و نشان اور ان کی عظمت اور جلالت کہیں نظر نہیں آتی. پھر ایک بادشاہ جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں، جو آدھی دنیا سے زیادہ علاقہ فتح کر چکا تھا، اگر بادشاہت اور فتوحات کامیابی کا زینہ ہوتی اور یہ کامیابی کا معیار ہوتی تو پھر وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا. مورخ یہ لکھتے ہیں کہ وہ ملتان کی لڑائی میں اس کا بیٹا مارا گیا اور اسی لڑائی میں وہ زخمی بھی ہوا، اور اس زخمی ہونے سے اس کے پاؤں پہ ایک زخم لگا جس سے انفیکشن ہو گیا، اور وہ واپس یونان پہنچنا چاہتا تھا. تو بابل میں جا کے اس نے تمام جو ڈاکٹرز تھے، جو حکیم تھے، ان کو جمع کیا، لیکن اس انفیکشن کی وجہ سے بخار اتنا بڑا کہ اس کی وہیں موت ہو گئی. وہ اپنے وطن بھی جا کے نہیں مر سکا. وہ اتنا بڑا فاتح اور اتنا بڑا بادشاہ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکا اس موت سے. اگر انسان خسارے میں نہ ہوتا تو اتنی فتوحات کے بعد اتنا تو وہ کر لیتا کہ وہ اپنی خواہش، اس خواہش کو تو پورا کر لیتا کہ وہ اپنے وطن میں جا کے مر پاتا، لیکن وہ اپنی اس خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہت بھی آپ کی کامیابی کا زینہ نہیں ہے. میں ماضی قریب کی چند مثالوں کو اگر دیکھوں تو پاکستان کے ایک سابق صدر تھے، پہلے جو سول مارشل لا ڈکٹیٹر تھے، سکندر مرزا. تو میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ یہاں ایک وقت تھا کہ پاکستان میں وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے، اور جب ان کی موت ہوئی تو وہ برطانیہ میں کسی ہوٹل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ایک گمنامی کی موت مر گئے. تو جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل، بہت ساری مثالیں ہمیں اپنی روزمرہ زندگی سے مل سکتی ہیں کہ جب انسان اپنے عروج کے وقت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کبھی زوال نہیں آئے گا. لیکن اللہ نے فرما دیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. اس کو بڑی امارات بھی نہیں بچا سکتی، اس کو بڑی بادشاہت بھی نہیں بچا سکتی، اس کو دنیا کی ساری نعمتیں جو اس کے پاس موجود ہیں وہ ساری چیزیں بھی اس کو نہیں بچا سکتی. اس کو یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ایک دن اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے. آپ مذہب پہ یقین نہیں بھی رکھتے تو یہ بات تو یقینی ہے کہ موت نے آنا ہے اور آپ کی یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی ہیں. جب یہ چیزیں ختم ہو جانی ہیں تو بنیادی طور پہ یہی بات ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اگر انسان خسارے میں نہ ہوتا تو یہ چیزیں ختم نہ ہوتی، یہ چیزیں مستقل رہتی. جب ایک چیز مستقل نہیں ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان خسارے میں، وہ اس کے پاس کوئی ایک چیز بھی باقی رہنے والی نہیں ہے. تو ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی بقیہ حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ ود FM 87.9. السلام علیکم.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ انسان فائدے اور خسارے کو کس نہج پہ دیکھتا ہے، کس پوزیشن پہ دیکھتا ہے۔ تو بادشاہت کی بات ہم نے کی، پوزیشنز کی بات کی۔ پھر انسان سوچتا ہے، وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ کیا جو بڑے فاتحین ہیں، جنہوں نے مختلف ممالک کو فتح کیا، جنہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں پہ حکومتیں کی اور دور دراز تک کے، کیا وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں؟ تو آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں۔ بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں، لیکن ایک شخص جو ایک کمانڈر، ایک سپہ سالار، ایک چیف آف آرمی سٹاف، جو اپنی ذات میں منفرد تھے، وہ تھے حضرت خالد بن ولید۔ وہ انسانی تاریخ کا واحد شخص جو اسلام سے قبل بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی جس جنگ میں انہوں نے شرکت کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو شکست سے دوچار نہیں کیا۔ وہ پری اسلامک ہسٹری میں بھی اس کی گڈ لک تھی، اس کا نصیب میں فتح لکھی ہوئی تھی، اور جب اس نے اسلام قبول کیا تو بھی اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ عروج دیا کہ ان کو شکست نہیں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر جنگ میں فتح، 100 سے زیادہ جنگوں میں شامل ہونے والا وہ آرمی چیف، وہ کمانڈر، وہ سپہ سالار، وہ فوج کا سربراہ، وہ واحد شخص ہے انسانی تاریخ میں جس کو کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے آرمی چیف گزرے ہیں، بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں، انہیں ایک جگہ پہ فتح ملی ہے تو دوسری جگہ پہ انہیں شکست ہوئی ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ فاتح رکھا۔ اب وہ موت، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت عطا نہیں کی، وہ طبعی موت فوت ہوئے۔ وہ اتنی جنگوں میں جانے کے بعد تو وہ جو کہا تھا نا انہوں نے کہ اگر آپ کے مقدر میں موت نہ لکھی ہو تو آپ 100 جنگوں میں جا کے بھی نہیں مارے جاتے۔ جب موت کا وقت آئے تو آپ اسی وقت اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھے تھے، اور اپنے پاس جو غلام بیٹھا تھا اس کو انہوں نے کہا، میرے جسم پہ ہاتھ رکھو، پاؤں کے ٹخنے سے لے کر سر تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں آپ کو ہر 2 انگلی کے فاصلے پر، یعنی آدھے انچ کے فاصلے پر، چند سینٹی میٹر کے فاصلے پر آپ کو ایک تلوار کا زخم نظر نہ آئے۔ یعنی اس پورے جسم میں اتنے زخم ہیں، لیکن کوئی تلوار کا زخم میری جان نہیں لے سکا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ خالد بن ولید جس نے 100 جنگوں میں شرکت کی اور فتح سمیٹی، آج ایک بے بس انسان کی طرح شہادت کی موت کی تڑپ لیے طبعی موت اس دنیا سے جا رہا ہے، اور یہ خواہش اس کے دل میں تھی کہ وہ شہید ہوتا۔ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں، آج میں یہ تڑپ لیے کہ کاش میں شہید ہو گیا ہوتا۔ اگر دنیا کی فتح، ان جنگوں کی فتح، ممالک کی فتح اور یہ عروج کامیابی کا زینہ ہوتا تو وہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہوتے کہ میں نے 100 جنگوں میں شرکت کی ہے، لیکن میں آج 100 جنگوں میں شرکت کے باوجود زندہ ہوں، بلکہ وہ یہ تڑپ لیے کہ کاش میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا۔ وہ یہ تڑپ لیے اس لیے کہ کامیابی کا معیار والعصر ان الانسان لفی خسر، کامیابی کا معیار وہ نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے، اگر وہ ہوتا تو وہ فاتح اس پہ خوش ہوتا۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی شکل، اس کی صورت، اس کے لیے فیم، اس کی شہرت، یہ ساری چیزیں اس کے لیے شاید یہ چیزیں کامیابی کا معیار ہیں۔ آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں، ہم شوبز کی دنیا سے ہمارا بھی لگاؤ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایکٹرز آتے ہیں، ان کا ایک پیک ٹائم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ پیک ٹائم ہوتا ہے تو ان کی باتیں چلتی ہیں، وہ خبروں میں گردش کرتے ہیں، ان کے افیئرز چلتے ہیں، ان کی خوبصورتی کی پیک ہوتی ہے، ان کو فلمیں ملتی ہیں،
اور پھر 10 سال 20 سال بعد کہیں وہ بیہائنڈ دا سین چلے جاتے ہیں، پھر ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، ان کے مجھے کسی ایک بندے کا نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں، وہ ہنڈریڈس میں وہ لوگ. آپ دیکھیں اگر 90s میں کوئی جو فلم ایکٹرز تھے جن کو ہم جانتے تھے، وہ ان کا پیک ٹائم تھا، ان کا عروج تھا، آج ان کا کوئی نام نہیں لیتا، ان کو لوگوں نے ریپلیس کر لیا. آج نئے لوگ آ گئے، اس لیے کہ یہ جو خوبصورتی ہے، یہ جو عروج ہے، یہ آپ کی جوانی ہے، یہ زیادہ عرصہ رہنے والی نہیں، یہ ایک خاص ٹائم کے بعد ختم ہو جانے والی ہے. اور اگر یہ کامیابی کی بات ہوتی تو پھر انسان وہ انسان کبھی بھی اس کو زوال نہ ہوتا. موت تو ایک چیز ہے، موت تو بالکل ایک الگ سے فیلڈ ہے، وہ ایک الگ سے جگہ ہے جس سے گزر کے ہمیں آخرت کی منزل کی طرف جانا ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس زندگی میں زندہ رہتے ہوئے بھی ہمارے لیے اتنے حادثات ہیں کہ جس میں انسان بے بسی کی تصویر بنا ہوتا ہے. پھر ایک اور مثال آپ اس کو دیکھیے گا، میں اور آپ اور ہم سب ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری عمر ختم ہو رہی ہے اور ہم اس کو روک نہیں سکتے. ساری دنیا کا سرمایہ اس پہ لگا لیں، ساری دنیا کے پیسے اس پہ لگا لیں، ہم کیا اپنی زندگی کے کچھ لمحات کو واپس لا سکتے؟ کسی صورت میں بھی نہیں لا سکتے. ایک بندہ بڑھتی عمر کے ساتھ اس کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ ساری ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ان کو کالا نہیں رکھ سکتا. گزرتے وقت کے ساتھ دانت گرنا شروع ہوتے ہیں جب آخری عمر میں، تو وہ ان کو روکا نہیں جا سکتا. گزرتے وقت کے ساتھ ہمارے جسم کی حیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے. اور گزرتے وقت کے ساتھ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور ایک دن ختم ہو جاتی ہے، ہم اس کو بھی روک نہیں سکتے. پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ کیا جو مال اور دولت ہے یہ کامیابی کا زینہ ہے؟ کیا یہ جس کو مل جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ پھر ایک اور شخص کی طرف دلاتے ہیں جس کا نام قارون تھا، جس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ مال اور دولت دی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی. اب ایک جماعت سے مراد یہ ہے اس میں کئی لوگ ہوئے ہوں گے، اور ایک بندہ اوسطاً یعنی وہ کئی کلو گرام وزن اٹھا سکتا تھا. تو ایک چابی اور 1 کلو گرام میں کتنی چابیاں ہیں، اور اگر فرض کیا وہ بندہ اوسطاً 60 یا 80 kg وزن اٹھا سکتا تھا، تو آپ تصور کیجئے گا وہ اگر 50 بندوں کی یا 20 بندوں کی ایک جماعت ہے تو کتنے کمروں میں، کتنی عمارات میں اس کا سامان اور مال و دولت بھرا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے مال و دولت پہ فخر کرتا تھا. اور اس وقت کے مسلمان اس پہ رشک کرتے تھے کہ یا اللہ یہ بندہ تو نافرمان ہے بظاہر، لیکن تیرا اس پہ کتنا فضل ہے، اس کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا مال ہے، اور یہ کتنا خوش قسمت شخص ہے، یہ کتنا کامیاب شخص ہے، اس کے پاس یہ ساری چیزیں، اور مال و دولت ہی کامیابی کا معیار ہے، تو وہ تو ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں. لیکن پھر ایک دن اللہ نے جو اس کو ڈیل دے رکھی تھی، اللہ نے اس کی رسی کھینچ لی. جب اللہ نے اس کی رسی کھینچی تو زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اس کے خزانے سمیت اپنے اندر دھنسا لے، اور زمین نے اس کو آہستہ آہستہ اپنے اندر دھنسانا شروع کیا. اور وہ لوگوں کے دیکھتے دیکھتے قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا. جب قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا تو اس وقت مسلمانوں نے توبہ اور استغفار کی، اللہ سے توبہ مانگی، اللہ ہم تو غلط فہمی میں مارے گئے تھے، ہم تو اس کو یہ تصور کرتے تھے کہ یہ کامیاب ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کامیاب نہیں، کیونکہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، اس لیے کہ انسان نے کامیابی کے معیار ہی مختلف کر لیے ہیں. وہ بھی خدا کو اور خدا کے رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے سارے خزانے سمیت زیر زمین پہنچا دیا. تو پھر انسانوں کو ہوش آئی کہ یہ واقعی اس کی کامیابی کا معیار جو تھا، جو وہ سمجھتا تھا، وہ کامیابی کا معیار نہیں تھا.
تو یہ زندگی کے تمام شعبوں کو آپ دیکھ لیں، تمام ایریاز کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں کامیابی اور ناکامی کیا چیز ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کامیابی بادشاہت میں بھی نہیں ہے، یہ کامیابی مال اور دولت میں بھی نہیں ہے، یہ کامیابی بڑی عمارات بنانے میں بھی نہیں ہے، یہ ممالک فتح کرنے میں بھی نہیں ہے، یہ خوبصورتی اور جوانی میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر انسان خود سے سوال پوچھتا ہے، اس کی فطرت چونکہ سوال کرتی ہے، وہ سوال کرتا ہے یا اللہ اگر بادشاہت میں بھی کامیابی نہیں ہے، مال و دولت میں بھی نہیں ہے، تو یہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر عقلی دلیل جس سے آغاز کیا تھا اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ کامیاب ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کامیاب ہیں۔ پہلے کون ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو وہ ان کی کامیابی ہے۔ پہلی بات، ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر، اور اللہ کے جو 1.25 لاکھ کے قریب اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں، وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اور ان پہ ایمان لانے کا یہی مطلب تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندے ہیں، اور وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام لانے کے لیے، پیغام بھیجنے کے لیے، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، ان کو ایک اس راستے پہ جو اللہ نے بتایا اس کی طرف دعوت دینے کے لیے وہ مبعوث کیے گئے، ان پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو واحد اور یکتا مانتے ہیں۔ اور ہر وہ شخص جو اپنے دور کے کسی نبی پہ ایمان رکھتے تھے اور وہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے اور وہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتے تھے، تو وہ کامیاب لوگ ہیں۔ پہلا درجہ وہ بتا دیا گیا۔ اور ایمان اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی مثال اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو میں ایک عالم دین کی ایک بات سن رہا تھا، اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ اوائل اسلام میں مکہ میں جب کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا، جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تو پورا کفر اس پہ ٹوٹ پڑتا تھا۔ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ سارے کفار مکہ اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے۔ لیکن آج ہم کئی دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں محفلوں میں سینکڑوں دفعہ کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کے ایمان کی کیفیت مختلف تھی۔ ان کے ایمان کی یہ کیفیت تھی کہ جب انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تو پھر انہیں صعوبتوں سے گزرنا پڑا، پھر انہیں تکالیف سے گزرنا پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے، جو بنیادی تعلق ان کا ایتھوپیا سے تھا، اور وہ عرب میں تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور اللہ پہ ایمان لائے۔ تو ان کا جو مالک تھا وہ ان پہ تشدد کیا کرتا تھا۔ عرب کے اس 45-50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر میں ریت پہ، تپتی ریت پہ انہیں لٹا کے ان کے جسم کے اوپر پتھر رکھ کے پھر اوپر بیٹھ جاتا، اور انہیں کہتا کہ تم جو ایمان لائے ہو اس سے انکار کرو، اس سے انحراف کرو تو تم بچ سکو گے۔ وہ پھر احد احد کہتے، وہ اللہ کی وحدانیت سے انکار کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لائے، میں اور آپ بھی ایمان لائے ہیں، لیکن ایمان کا تصور کیا ہے کہ جو بلال حبشی جیسے ایمان لائے۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو مکہ کا وہ شہزادہ جو آج سے 1400 سال پہلے ہزاروں درم کی قیمتی پرفیوم استعمال کرتے تھے، ایک بڑے امیر گھرانے سے تعلق تھا، ان کی والدہ نے انہیں گھر سے نکال دیا اور ان کے کپڑے تک ان سے اتار لیے کہ تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر جاؤ گے، باپ دادا کا دین چھوڑو گے، تو پھر تمہارے لیے اس گھر کے کپڑے بھی وہ پہننے کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی۔ تو ان کی کتنی مشکلات سے انہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کس بے دردی سے اسلام لانے کی پاداش میں شہید کیا گیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، اور ان کو اس وقت کفار مکہ یہ کہتے کہ کیا تم یہ تصور کرتے ہو، تمہاری اب خواہش ہوگی کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور تم بچ جاتے؟ تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ،
میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے اور اس کے بدلے میں میری جان بچ جائے، مجھے میری جان ہزاروں جانیں بھی ہوں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں۔ ایمان لانا اتنا آسان کام نہیں تھا، اور آج بھی ایمان لانا، اللہ پر ایمان، اور اللہ پر ایمان کیا، جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہم، تو پھر کائنات کی ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، پھر انسان اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو پھر یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کو ہر چیز پہ مقدم رکھیں گے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے تمام معاملات میں فیصل نہ مان لے، یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آ جائیں، تو پھر وہ اس میں اپنی کوئی بات نہ کرے، سر خم تسلیم کرے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا اور یہی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، تو پھر انسان اس سے دوسری کسی بات پہ وہ اس کا تصور بھی نہ کرے۔ تو ایمان وہ لوگ لائے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے، اپنی پیٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب اسلام قبول کیا تو مجھے دیکھتے ہوئے انگاروں پر، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، اور اس وقت تک مجھے لٹا کے اوپر دبایا جاتا کہ میری یہ کمر، میری پیٹھ، اس کا گوشت جلتا اور پھر اس کی چربی جلتی، اور وہ چربی کے پگھلنے سے وہ انگارے بجھتے، تب تک مجھے اس پہ لٹایا جاتا۔ تصور کیجئے گا، ایمان لانا اتنا آسان ہے۔ یہ تصور کیجئے گا کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ میری کمر کی چربی جل کے، گوشت سکن جلتی، اس کے نیچے فیٹس ہیں، وہ جلنے سے، پگھلنے سے، پھر کوئلے انگارے ٹھنڈے پڑتے، تب تک مجھے اس پہ لٹایا جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اے خباب، تم سے پہلے لوگوں پہ تو اس سے بھی زیادہ سخت آزمائشیں گزری، انہیں تو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا ان کا گوشت، اور ان کی لوہے کی میخیں، کیلیں جو ہیں وہ ان کے جسم میں ٹھونک دی گئی۔ انہوں نے تو اور بھی برا وقت دیکھا ہے۔ ایمان لانے کی یہ کیفیت، یہ مشکلات ایمان کی حالت میں ان لوگوں نے دیکھی، اور یہ صرف ایک ٹائم پہ نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں یہ کیفیت ہوئی، اور عام حالت میں یا ان سے پہلے انبیاء کی جو امتیں تھیں ان کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک اسرائیلی روایت میں ایک خاتون کا قصہ آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں، تو مصر سے تھی وہ، تو وہ ان کے بارے میں روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پہ جا رہے تھے تو ایک جگہ زمین پہ روشنی تھی، اور اس میں حضرت جبریل امین سے پوچھا گیا کہ یہ روشنی کس چیز کی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جگہ، جب وہ بہت فاصلے سے وہ نظر آئی، تو یہ جگہ یہاں ایک خاتون شہید ہوئی تھی، تو اس جگہ کو اس کی برکت کی وجہ سے منور کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ اس خاتون کا قصہ کیا ہے، تو حضرت جبریل امین نے سنایا کہ وہ خاتون تھی، وہ ایک باندی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، وہ مسلمان ہو گئی۔ وہ فرعون کو جب اس کا پتہ چلا تو اس کو بلوایا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم موسیٰ پہ اور اس کے رب پہ ایمان لے آئی ہو، تم نے مجھے رب ماننا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تم نے مجھے پوچھے بغیر کیوں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا؟ تم مجھ سے پوچھے بغیر موسیٰ کو کیسے نبی مان سکتی ہو، جو میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہارا بادشاہ ہوں، میری اجازت کے بغیر ایسا تم کیسے کر سکتی ہو؟ تو اس نے کہا میں اس رب پہ ایمان لائی ہوں جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے،
اور اس کے لیے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس رب کے دین پہ رہنا ہے۔ اس نے کہا تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے لیے سزا یہ تجویز ہوئی کہ تیل کا ایک بڑی کڑاہی میں، ایک بڑے برتن میں تیل کو گرم کیا گیا اور اس کا ٹیمپریچر بہت بڑھا دیا گیا۔ جب وہ دیکھتا ہوا تیل تھا تو وہ خاتون یہ تصور کر رہی تھی کہ شاید مجھے اس تیل میں پھینک دیا جائے گا، لیکن فرعون نے اس کو ایمان سے واپس کرنے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ایک بیٹی کو اس دیکھتے ہوئے تیل میں پھینک دیا۔ ماں کے لیے کتنا ہی بھیانک منظر ہوتا ہے جب اس کی اولاد کو اس کے سامنے کسی تکلیف سے گزرنا پڑے۔ تو جب وہ دیکھتے ہوئے تیل میں لمحہ بھر میں جل کے کوئلہ، اس کی ہڈیاں اور گوشت الگ الگ ہو گیا۔ اگلے لمحے میں اس کی دوسری بیٹی کو جب پھینک رہے تھے، وہ خاتون انتہائی پریشانی اور دکھ اور اس کیفیت میں تھی جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ جب ماں کے سامنے اس کی بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہو اور وہ بھی دردناک طریقے سے، تو اسی لمحے اس کی بیٹی کی روح اس کے سامنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے، ماں میں جنت میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ قربانی پسند آئی ہے۔ پھر اس کی دوسری بیٹی کو بھی شہید کر دیا گیا اور پھر اس خاتون کو بھی، لیکن وہ خاتون اس طرح سے مطمئن ہو گئی جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کا رب اس سے خوش ہو گیا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کی موت کے وقت فرشتے آ کے کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ وہ خاتون شہید ہو گئی، اس کی ہڈیوں کو نکال کے اس جگہ دفن کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو منور کر دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا۔ شاید عام لوگوں کی نگاہوں سے وہ اوجھل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مخصوص مقام عطا کر دیا۔ ایمان لانے والوں کی پھر یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ شہادتوں کے مراتب پاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ ایمان لانے کی بہت ساری اور مثالیں ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، حضرت عمار کی مثال، حضرت یاسر کی مثال۔ اس پورے گھرانے کو آپ دیکھ لیں کہ اسلام لانے کے بدلے میں انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ ایمان لانا، الا الذین آمنوا، جب آپ آمنو کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ایمان ہے کیا؟ کہ وہ اللہ کو واحد مان لیں، اللہ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک مانیں۔ جب اللہ کو آپ وحدہ لا شریک مانیں گے، جب لا الہ الا اللہ کہیں گے، تو دنیا کے تمام خداؤں کی، دنیا کی تمام سپریم پاورز کی نفی کرتے ہوئے انسان خدائے وحدہ لا شریک پہ ایمان لاتا ہے، اور جب یہ ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ وہ غلامی سے نکل کے آزادی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، وہ مختلف ہستیوں کی غلامی سے نکل کے ایک ہستی کی غلامی میں آ جاتا ہے، اس کے ایس او پیز کو ماننے کا عہد کرتا ہے، اس کے بعد وہ عروج کے سفر طے کرنا شروع کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان میں پہلا درجہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی صفات کے تقاضوں میں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کے اگلے حصے میں ایمان کے تقاضے، الا الذین آمنوا، کہ ایمان لانے والے لوگ کون ہیں، عامل الصالحات وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، یہ اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایمان کے کون کون سے ارکان ہیں اور اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے، جس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ پر ایمان سے کیا مراد ہے، رسولوں پر ایمان سے کیا مراد ہے، کتب پر ایمان سے کیا مراد ہے، آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے، تقدیر پر ایمان سے کیا مراد ہے۔ ان ساری چیزوں کو
انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ پھر ہم آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.